अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुश्किल वक्त में साथ छोड़कर जाने वालों पर वापसी के जो दरवाजे थे वो आज बंद कर दिए हैं। आज जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की खान साहब ने और उन्होंने कहा कि जो लोग बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए हैं उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। जिन पर फैमिली और बच्चों समेत तशद्दुद किया गया, उनके घर तोड़े गए, ब्लैकमेल किया गया, उनकी तादाद कम है, लेकिन नाम किसी का नहीं लूँगा। मियाँ वाली के अमजद खान पर बड़ा तशद्दुद हुआ, वो आईसीयू में भी रहे लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। सब जानता हूँ कि किसने मुश्किल वक्त में साथ दिया और कौन मुश्किल वक्त में छोड़ गया। जो अच्छे वक्त में फुल टाइम 40 थे उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। बानी पीटीआई की हिदायत हैं लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाते। कुछ रोज़ पहले की बात है जब पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला, नोटिफिकेशन भी उनका जारी हो गया, उनसे कौमी असम्बली की रुकनियत छोड़ने तक का मुतालबा किया गया, लेकिन फिर एक मुलाकात हुई खान साहब से और उसने पूरी कहानी को ही बदल डाला। शेर अफजल मरवत न सिर्फ पार्टी में वापस आए बल्कि उनके बकौल उन्हें जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। पीटीआई छोड़ने वाले अली जैदी हों, इमरान इस्माइल हों, फवाद चौधरी हों या और दीगर नाम हों, सबकी पार्टी की बियत भी ख़त्म की जा चुकी है। लेकिन ये सब न सिर्फ पार्टी में आना चाहते हैं बल्कि फवाद चौधरी तो यहाँ तक कह गए हैं कि उन्होंने जो पार्टी छोड़ी थी वो भी इमरान खान की हिदायत पर ही छोड़ी थी। तो अब एक और अहम खबर भी है कि बानी पीटीआई को जेल में मिलने वाली जो सहूलियात हैं उसके हवाले से अडियाला जेल इंतज़ामिया ने बानी से सहूलियात वापस लेने की तमाम खबरों की तरदीद की है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम के मुताबिक बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। जेल में उनकी सिक्योरिटी और सेहत का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। एक्सरसाइज के लिए मशीन्स और चहलकदमी के लिए जगह दस्तियाब है। रोज़ एक अंग्रेज़ी अखबार उन्हें दिया जाता है, किताबें भी फराहम की हुई हैं। सेल में टीवी भी मौजूद है। बानी हफ्ते में 2 बार फैमिली से, वकला से और सियासी मुलाकातें भी कर सकते हैं। जेल में समात के दौरान भी मुलाकातें होती हैं। सुपरिटेंडेंट जेल के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को खाने के लिए अलहदा किचन दिया हुआ है। बानी के सेल में गटर खुला होने और बुशरा बीबी के सेल में चूहों की मौजूदगी की खबरों में कोई सदाकत नहीं है, ऐसा सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं। बानी की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, वो कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। बानी पीटीआई पर सख्ती शुरू कर दी गई है, घर के लोगों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है उनसे। इन्होंने खान साहब पे सख्तियाँ शुरू कर दी हैं। हमारी फैमिली के लोगों को बाहर बैठा दिया 2-2, 3-3 घंटे। 1-2 लोगों को वो जाने देते हैं और बाकियों को ये अंदर नहीं आने दे रहे। तो 6 लोगों की इजाज़त मिली हुई थी इनको, पॉलिटिकल लोगों को। इन्होंने वो अब कम करके 3 लोग कर दिए। अच्छा नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई ने भी इस शिकवे का इजहार किया था और कहा था कि 3 हफ्ते हो गए लेकिन बेटों से बात नहीं करने दी जा रही है, जिस पर अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ताहिर शाह को रोस्ट्रम पर बुलाकर पूछा था कि वजह क्या है, क्यों बानी के बेटों से बात नहीं करवाई जा रही। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने बताया था कि मुलजिम की साहबजादों से बात करवाने के लिए जब भी फ़ोन मिलाया जाता है तो उनके साहबजादे अवेलेबल नहीं होते हैं, वो दस्तियाब नहीं होते हैं, जिस पर अदालत की जानिब से जेल इंतज़ामिया को बेटों से बात करवाने की हिदायत की गई है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान साथ होंगे। शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर ये फरमाइए, आज बड़ा क्लियरली खान साहब ने बताया कि जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए हैं, जिनकी रुकनियत ख़त्म हो गई है, उनके लिए अब वापसी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जैसे फवाद चौधरी साहब हैं या फ़ारूक हबीब साहब हैं या इमरान इस्माइल साहब हैं या अली जैदी साहब हैं। ये वो लोग हैं जो पार्टी में वापस आना चाह रहे हैं। तो आज खान साहब के इस स्टेटमेंट के बाद क्या ये क्लियर हो गया कि हर किसी के लिए दरवाजे बंद है या फिर कैटेगराइज किया जाएगा कि कौन पार्टी के लिए आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, किस पे दरवाजे बंद हैं, किसके लिए खुले हुए हैं? देखिए ना, खान साहब ने एक तो वाज़ेह पैगाम दे दिया, ये दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा है, ये पहले भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था, हमारे सामने हमें तो कह दिया था, और उन्होंने कुछ क्लू दे दिए हैं जी कि भाई वो लोग, मसलन अमजद न्याजी की मिसाल दे दी, इस कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए वापसी के रास्ते हैं। और दूसरी कैटेगरी जो अच्छे वक्तों में छोड़ गए या जो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाए कि जिनके ऊपर थोड़ा बहुत कैदबंद की सोबतें आई, तो वो एकदम छोड़ छाड़ के चले गए। और ऐसे लोग जो बेचारे आज तक हमारे भुगत रहे हैं, कैंसर पेशेंट है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, चौधरी जाज को देख लें, उमर सरफराज चीमा को देख लें,
اس کے علاوہ عالیہ حمزہ کو دیکھیں، خواتین ہماری صنم جاوید تھیں، ان لوگوں نے 15 مہینے، خدیجہ شاہ تھی، کتنا کچھ سفر نہیں کیا اور ان لوگوں نے وہ ڈٹے رہے. اور پھر کچھ لوگ تھے جو پارٹیاں بدل کر چلے گئے، پارٹیاں بھی بدل لیں، تو پارٹیاں بدلنے والوں کے لیے تو کوئی جگہ نہیں. اور پھر جن لوگوں نے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے تو چلے گئے، ان کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں. لیکن ایسی کیٹیگری جیسے جو ڈاکٹر امجد نیازی والے کیس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا، ان کے لیے شاید یعنی کیٹیگرائز کیا جائے گا کہ کون لوگ ہیں، مگر 99% انہوں نے ایک جواب دے دیا ہے خان صاحب نے کہ ایسے لوگوں کے لیے نو مینس نو. ہاں ٹھیک سر، مجھے بتائیے کہ آج ایک اور بات بھی کلیئر ہوئی. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ روپوش رہنماؤں کے منظر عام پر آنے والے بیان کی تردید وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ ہی کے چند رہنما ہیں جیسے کہ شاندانہ گلزار صاحبہ، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب چاہتے تھے کہ جو لوگ روپوش ہیں وہ سامنے آئیں اور گرفتاریاں دیں. یہ شاندانہ گلزار صاحبہ کہہ رہی ہیں. دیکھیں خان صاحب کی اپنی بات مجھے پرسوں بلکہ کہا گیا، میں نے کہا جی اگر خان صاحب نے کہا ہے تو کہا ہوگا. مجھے میڈیا والوں نے پوچھا، لیکن چونکہ میں نہیں جا سکا ہوں، میں پچھلے سوموار کو میں ملا تھا، اس کے بعد سے میں نہیں گیا ہوں. لیکن جو خان صاحب نے ویریفائی کر دیا، دیکھیں نا اب تو 3-4 بندے رہ گئے ہیں. حماد اظہر ہے، میاں اسلم اقبال ہے پنجاب سے، مراد سعید ہیں کے پی سے، باقی تو سب لوگ آ گئے ہیں، یا عدالتوں میں ہیں یا جیلوں میں ہیں یا جو بھی ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں اور مقدمے اپنے بھگت رہے ہیں. کچھ لوگ کے ہیں جو نہیں ہیں، لیکن یہ زلفی بخاری بھی ہیں جس میں زلفی بخاری بھی، جو لوگ پرسن ٹو پرسن جن کا کوئی معاملہ ہے، وہ تو ظاہر ہے خان صاحب سے پوچھ لیا گیا ہوگا کہ جی اب ہم کیا کریں. اگر ان کو انہوں نے پرمیشن دے دی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ یو ریمین آؤٹ سائڈ، تو پھر ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایز اے میٹر آف رائٹ، ایز اے میٹر آف روٹین آپ آ جائیں اور جا کر سرنڈر کریں کورٹ آف لاء میں، میرا خیال ہے وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میکسیمم کیا ہوگا، جیل چلے جائیں گے یا کچھ اور ہوگا. دیکھیں یہ لوگ کرتے کیا رہے ہیں، تشدد کرتے رہے، زیادتیاں کرتے رہے، گرفتار جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو دیکھیں سامنے ہے نا. لیکن آپ کی پارٹی کے اندر سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کوئی بیان ہی نہیں دیا. لیکن شاندانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کی تو یہ خواہش رہی ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ روپوش ہوئے ہیں وہ سامنے آئیں اور گرفتاریاں دیں. دیکھیں ایک تھا جنرل، تو پہلے خان صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا. اب میں تو تھا نہیں نا، مجھے یاد نہیں ہے. نہیں آپ کے ساتھ کبھی کیا؟ دیکھیں میرے ساتھ تو پرسن ٹو پرسن ڈسکشن ہوئی ہے، یعنی کس بندے کے لیے کو آنا چاہیے کس بندے کو نہیں آنا چاہیے. میں تو پچھلے 1 سال سے ریگولر مل رہا ہوں نا، جب سے وہ جیل میں ہے. مراد سعید کے لیے کیا کہتے ہیں؟ مراد سعید کے لیے میری بات نہیں ہوئی. ٹھیک. تو یہ جو 4 بندے زلفی بخاری ہیں، کے لیے ان 4 بندوں کے بارے میں بات کبھی نہیں ہوئی میرے سامنے. ہو سکتا ہے انہوں نے کی ہو، لیکن جو پرسن ٹو پرسن باقی لوگ تھے وہ سامنے آئے ہیں الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد، ان کے بارے میں مختلف ڈسکشن ہوتی رہی ہیں کہ ان کو آنا چاہیے. اب اس سٹیج ہے، ان کو آ کر کے عدالت میں پیش ہونا چاہیے، اس سٹیج پہ ان کو الیکشن لڑنا چاہیے، اس سٹیج پہ ان کو نہیں لڑنا چاہیے. قاسم سوری، میں نے کہا نا ان 4 بندوں کے بارے میں یا 5 بندوں کے بارے میں میری بات میرے سامنے نہیں ہوئی. نہ قاسم سوری وہ جو خاص طور پہ روپوش ہے، تو پھر کس کے بارے میں ہوئی ہے؟ نہیں، وہ جو پہلے باقی بہت سارے لوگ انڈر گراؤنڈ تھے ہمارے، بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کہہ سکتے ہیں. اعظم سواتی صاحب تھے، ایون عمر ایوب صاحب تھے، ان کے والد صاحب کا جنازہ ہم نے پڑھا، جنازہ پڑھتے ہی وہ پولیس آ گئی، وہیں جنازہ گاہ کے اندر آ گئی. اس طرح کی سچویشن تھی. اور اس کے علاوہ کئی لوگ تھے ہمارے انڈر گراؤنڈ تھے. پھر انہوں نے ضمانتیں کرائی، ضمانتیں کرا کے آپ کی پنجاب کی کے پی کی لیڈرشپ، بہت سارے لوگ، ایون علی امین گنڈا پور صاحب تھے اور بہت سارے. میں نام، علی امین گنڈا پور صاحب تو آلریڈی اریسٹ تھے نا سر. اب مجھے بتائیے، اریسٹ پرانے زمانے میں ہوئے تھے، پھر بیچ میں انڈر گراؤنڈ بھی تھے جب پچھلا سال تھا الیکشن سے پہلے، وہ پھر الیکشن کے بعد انہوں نے ضمانتیں کرا کر کے سامنے آئے. بہت سارے، یعنی آپ سینکڑوں کی تعداد میں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. شعیب صاحب آپ لوگ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے تبدیل ہوتے ہی 4 حلقے جو ہیں وہ کھل جائیں گے اور پھر اس کے بعد نتائج جو ہے مختلف آ جائیں گے، یعنی وہ نشستیں آپ لوگوں کے حق میں آ جائیں گی. کیسے ہوگا سر؟ کیونکہ ابھی تک کا جو نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حلقے وہاں پہ ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے یا وہ اگر معاملات اس کے دوبارہ دیکھے جا رہے ہیں تو وہاں پر تو پی ٹی آئی ہار رہی ہے. تو چیف جسٹس کی تبدیل ہوتے ہی کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ری کاؤنٹنگ کن حالات میں ہو رہی ہے. ری کاؤنٹنگ میں ایک بندہ آپ کے سامنے 1,04,000 ووٹ لے کے جیتا ہوا ہے، آپ نے 12,000 اس کے ووٹ کاٹے، ریجیکٹ کیے، آپ نے 92,000 پہ لے آئے اور اس کو اگلے کو جتا دیا 3,000 ووٹوں سے. یعنی اگر آپ نے یہ کرنا ہے، میں 75,000 سے یا 55,000 سے جیتا ہوا ہوں. یہ چیف جسٹس تو بیٹھ کے نہیں کروا رہے ہوں گے نا سر؟ چیف جسٹس کے جانے کے بعد کیسے ہو گیا ہے؟ چیف جسٹس صاحب کے ہی بینچ نے آج سے 10 دن پہلے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، جو الیکشن کمیشن ری کاؤنٹنگ کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے، جائیں کرنے دیں. حالانکہ ہمارے کیسوں میں سنیں، ہمارے کیسز میں الیکشن ٹریبونل نے اتنے بڑے جرائم کیے ہوئے ہیں. مثلا میرے کیس میں کیا جرم کیا ہوا ہے، ووٹوں کی جو کنسالیڈیشن ہوتی ہے وہ کی ہے 12 فروری کو، نوٹیفیکیشن ہے 11 فروری کا. سادہ سی بات، چیف جسٹس چلے جائیں گے، الیکشن کمیشن، الیکشن ٹریبونل، تو یہی ہوگا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نتائج مختلف آئیں گے. یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟
انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، آنے والے چیف جسٹس سے امید ہے آپ کو؟ ہمیں انصاف کی توقع ہے آنے والے چیف جسٹس سے یا سپریم کورٹ سے لانے کے لیے ہر طرح کی ایفرٹس ہو رہی ہیں۔ اگلے جو چیف جسٹس ہوں گے وہ آپ کے لیے شیلٹر کا ہم کہہ رہے ہیں نہیں، ہم کہہ رہے ہیں انصاف کریں۔ مجھے یہ بتا دیں، ہم جو 180 کے قریب سیٹیں جیتے ہوئے ہیں، ہمارے پاس فارم 45 ہے، اس کے لیے ہم نے آج سے 8-7 مہینے یا 6 مہینے پہلے ہم نے ایک پٹیشن فائل کی، آج پہلی پیشی نہیں لگی، ایک پیشی نہیں لگی۔ آپ ان کو سنیں تو صحیح۔ اچھا پھر ہینڈ پک آ گیا نا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کے تبدیل ہو جانے کے بعد جو نئے چیف جسٹس آئیں گے تو وہ تمام آپ کے گریونسز جو ہیں وہ وہاں پر سنے جائیں گے، انصاف کریں گے، ہماری بات سنیں گے۔ ایک اور الزام لگ رہا ہے آپ کے اوپر، اور بڑا اہم الزام لگ رہا ہے خان صاحب کے اوپر، بیسیکلی وہ حنیف عباسی صاحب نے لگایا، ذرا سنوائیے پھر شعیب صاحب سے بات کرتے ہیں اس پر۔ آج بھی ان کے سیل میں اگر کوئی تفتیشی بندہ جائے تو آپ کو کوکین بھی ملے گی ان کے سیل سے اور ہیروئن بھی ملے گی۔ وہ جو جیل کے انتظامیہ کو چینج کیا گیا ہے وہ سپلائی دینے کے الزام ان پہ لگائے گئے اور وہ ثابت ہوئے۔ سر رسپونڈ کریں۔ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں نا، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ حنیف عباسی ماسٹر آف ایفیڈرین ہے، آپ کو پتا ہے کس طرح بعد میں چھٹ گئے، اور جو سپریم کورٹ میں ان کے خلاف فائنڈنگز ہیں، سن لیں نا، فائنڈنگ سپریم کورٹ کی ان کے خلاف موجود ہیں آج بھی، سن لیں، ایفیڈرین کیس کے ماسٹر ہیں۔ چلیں آپ آگے چلیں، ان کی حکومت ہے نا، پی ایم ایل این کی حکومت ہے، فیڈرل میں بھی پروونشل میں بھی، لائے نا آپ ٹیسٹ کرائیں نا، ٹھیک ٹیسٹ کرائیں، آپ کو لگ پتا جائے گا۔ اگر آپ نے بےایمانی، 2 نمبری، اس ڈس آنیسٹ لوگوں کے ذریعے آپ نے اگر عمران خان پہ صرف الزام تراشیاں کرنی ہیں، آپ نے 218 مقدمے بنائے ہوئے ہیں، کیا ہوا ان کا انجام؟ بات یہ ہے کہ یہ سارا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایسے الزام لگاتے ہوئے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک یہ شکوہ بھی ہے کہ خان صاحب کو ان کے بچوں سے، ان کے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی ہے، جبکہ آج عدالت میں یہ بھی بات ہوئی کہ جب بھی ان کو کال کی جاتی ہے، ان کے بچوں کو کال کی جاتی ہے تو وہ اویلیبل نہیں ہوتے۔ یہ معلوم کرنے کی کوشش کی آپ لوگوں نے؟ پہلے بات ہو جاتی تھی، پہلے وہ اٹینڈ بھی کرتے تھے، اب وہ نہیں کرتے۔ ابھی چانسلر کے لیے مصروف تو نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ بےایمانی جب کریں گے تو اس کا کوئی بھی طریقہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے بتائیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ وہاں کے سابق، ان کو آپ نے چینج کیا، ان کو کون اٹھا کے لے گیا؟ آج بھی سب کے سامنے آیا نا، زیر حراست ہو گئے ہیں، یونیفارم میں آپ ان کے گھر سے ان کو گرفتار کرتے ہو، کدھر لے گئے ہیں آپ؟ اچھا اس کے علاوہ 60 کے قریب جو ان کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ تھے وہ آپ نے ان کو چینج کر دیا ہے۔ پھر آج جو بات علیمہ بی بی نے کی ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں ان کا وکیل ہوں، تو سر کیا سہولت کاری ہو رہی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ جو عمران خان کے قریب آئے گا وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اب وہ 50 فٹ دور سے وہ بات کرتے ہیں، یہ ان کی حالت ہے۔ یار خدا کے لیے آپ ایک قیدی کے ساتھ یہ بیہیو کر رہے ہیں کہ آج ہم وکیل 208 مقدمات 215 مقدمات ہیں، ہم وکیل جاتے ہیں 3 گھنٹے میں نہیں ملنے دیتے۔ میں اس کیس کو کنٹمپٹ کو کر رہا ہوں، ایس او پی جو طے ہوئی ہے، حالانکہ اس کو چینج کرنے کے لیے کورٹ نے آرڈر کر چکی ہے، جو طے شدہ ایس او پی ہے 6 بندوں نے ملنا ہے، نہیں ملنے دیتے۔ یہ جو 60 لوگوں کی آپ بات کریں جنہیں تبدیل کر دیا گیا ہے، یہ اڈیالہ کے ہیں؟ یہ اڈیالہ کے 60 کے 60 لوگ، 60 لوگ اڈیالہ کے تبدیل ہوئے، جیل سارے کے سارے اس محبت میں گرفتار ہو گئے تھے کیا؟ ان کے بقول ہم تو نہیں کہہ رہے نا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ شرم کرو کہ آپ کے زیر کنٹرول ہیں، آپ کے ملازم ہیں، سرکار کے ملازم ہیں آپ۔ اچھا جس کو مہینہ پہلے ٹرانسفر کیا اس کو بھی تبدیل کر دیا، جس کو 10 دن پہلے تبدیل کیا اس کو بھی تبدیل کر دیا، جیل سپرنٹینڈنٹ سمیت سارے کے سارے تبدیل کیے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں بار بار کیے ہیں۔ آپ کسی جگہ آپ تو رکے نا، بالکل ٹھیک سر، آپ قانون کے مطابق آپ پروسیڈ کریں، بالکل ٹھیک، آپ جو ایک بطور پرائم منسٹر ان کے حقوق بنتے ہیں ان کو آپ دیں، قانون کے مطابق چیزوں کو لے کے چلیں، ان حرکتوں سے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، پچھلے ہفتے جو خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں وہ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، ان کی پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی عاصم یوسف صاحب کی، تو وہ جو چیزیں بتائیں وہ تھوڑی سی مختلف ہیں جو آپ لوگ کلیم کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کی صحت بھی بہتر ہے، اور کان کی تکلیف کے حوالے سے بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ان کی پرانی تکلیف تھی، اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا ان کو اسپیس بھی وہاں پر ملا ہوا ہے جہاں پہ روزانہ خان صاحب ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، اپنی ورک شاپ بھی کرتے ہیں وہاں پر۔ اب مجھے بتائیں سر، ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، آج وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا صاحب سے، جے یو آئی کے حوالے سے خبریں ہیں کہ انہوں نے آپ لوگوں سے آئی تھنک سینٹ کی 2 نشستیں مانگی ہیں، اور ایک پر معاملہ فائنلائز ہوا لیکن دوسرے کے اوپر شاید بات نہیں بن رہی ہے، اور اسی وجہ سے مولانا صاحب جو ہیں وہ الگ چلنے کا اعلان ان کی طرف سے کیا گیا ہے، کنفرم کریں گے اسے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، جو لاسٹ میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی تھی آج سے 10 دن پہلے یا ہفتہ پہلے، ان کے ساتھ
جو پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی قانون سازی ہے اس حوالے سے مل کے چلنے کی بات ہوئی تھی. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان ایک جہاندیدہ شخصیت ہیں, وہ کہ ہمارے ماضی میں دو سینیٹرز کی ڈیمانڈ نہیں ہے JUI کی طرف سے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے بھی تردید کی, ہم نے بھی تردید کی اس کی. ایک بات ہم یہ جانتے ہیں, زین قریشی PTI کے رہنما ہیں نا, جی ہیں, شاہ صاحب کے صاحبزادے, تو سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 2 نشستیں ڈیمانڈ کی ہیں JUI فے نے. میری انفارمیشن کے مطابق یہ PTI نے بھی اس کو ریفیوٹ کیا ہے اس بات کو, اور JUI نے بھی کیا ہے. میں اس میٹنگ میں نہیں تھا اور اس میٹنگ میں زین صاحب اور بھی نہیں آپ کے علم میں یہ ہے کہ مولانا صاحب سے صدر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کیوں ملے؟ سارے ہیلپ لینے کے لیے گئے ہوں گے, کسی کام کے لیے گئے ہوں گے کہ ہمارا ساتھ دو, کیونکہ یہ 2/3 میجورٹی لینا چاہتے ہیں اور فراڈ کے ذریعے یہ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں. قاضی صاحب کو ہر حال میں ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قاضی صاحب چلے گئے تو یہ دھڑام سے گر جائیں گے, کیونکہ یہ سارے فراڈ اور جھوٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے یہ بھی ناکام ہونے کا خدشہ ہے نا, یہ شیر افضل مروت صاحب کے مطابق, تو انہیں آرگنائزنگ کمیٹی میں شامل نہ کرنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو اس کی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے نہیں سمجھ یہ مروت صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کمیٹی کے ممبر ہیں, ممبر ہیں بالکل, تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کمزور کرنے کی کوشش, اب مضبوط ہو جائے گی پارٹی؟ مضبوط پارٹی تو الحمدللہ پہلے سے ہے. 8 فروری کا آپ نے رزلٹ دیکھ لیا ہے جی, اور پوری قوم نکلی ہے. کسی بھی جمہوری اور سیاسی یا تہذیب یافتہ سوسائٹیز میں یا ملکوں میں انقلاب اور پورا من خاموش انقلاب یہی ہوتا ہے کہ جو ووٹ کے ذریعے آتا ہے, اور جو ہو چکا ہے. آج 8 ستمبر کا جلسہ ہوگا, خواہ یہ NOC کینسل کریں, اجازت دیں نہ دیں, دونوں صورتوں میں ہوگا. کہیں یہ روکیں گے, وہیں دھرنا بھی ہوگا, وہیں جلسہ بھی ہوگا, پھر ایک نہیں پھر کئی ہوں گے. جہاں آپ کو روکا جائے گا وہیں پر ہی آپ لوگ بیٹھ جائیں گے دھرنے کے لیے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا شعیب شاہین صاحب پروگرام میں. ناظرین, جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے, ہر مشکل کا حل یہ مولانا کا در ہے کیا؟ حکومت ہو, اپوزیشن ہو, سبھی مولانا کے دیوانے ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے آج گھر پہنچے. ان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وزیر داخلہ محسن نقوی, وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی تھے ساتھ. ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی. مختلف خبروں کے مطابق مولانا فضل الرحمان حکومت کا ساتھ دینے کے بدلے میں خیبر پختونخوا میں گورنرشپ کے خواہش مند ہیں. ایک اور اہم خبر ہے بلوچستان کے حوالے سے, جہاں 26 اگست کے حملوں کے بعد وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوئے اجلاس میں بڑے امپورٹنٹ جو ہیں وہ فیصلے کیے گئے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج سینٹ میں پالیسی بیان دیا اور کہا کہ بلوچستان میں حملوں کے حوالے سے شنگھائی تعاون تنظیم کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کا بندوبست کریں گے جو کہ اس وقت ہتھیار اٹھا رہے ہیں, جو ریاست کو تسلیم کریں گے ان کو اپنے سر پر بٹھائیں گے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اور تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز نے حکومت کو ایکشن کے بجائے سیاسی حل نکالنے کا مشورہ دیا ہے. جب سے بلوچستان میں ظالمانہ کارروائی ہوئی ہے اس کے بعد سے مسلسل مہرنگ بلوچ پر دباؤ تھا کہ وہ خاموش کیوں ہیں, جس کے بعد انہوں نے 2 دن پہلے, یا کہہ لیجئے کہ اس واقعے کے 2 دن بعد ایک ٹویٹ کیا ہے جس پہ کہا انہوں نے کہ وہ کسی بھی قسم کے وائلنس کے, تشدد کے خلاف ہیں. لیکن ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ علیحدگی پسند دہشت گردوں کی مذمت نہیں کر سکی ہیں؟ بہرحال ان کے بارے میں CM بلوچستان نے ایک اہم بیان دیا, ذرا وہ سنیے. بشیر زیب آ کے خود تو جلسہ نہیں کر سکتا لیکن مہرنگ تو کر سکتی ہے. ان کو ملک توڑنا چاہتے ہیں. تو ناظرین, اب اس تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے اس وقت میرے انتہائی معزز مہمان گورنر KPK فیصل کریم کنی صاحب جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم کنی صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو جیل افسران کی تبدیلی سے خان صاحب بڑے پریشان ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی ہے, سختیاں بڑی کی جا رہی ہیں ان پر. بحیثیت گورنر سر ان کی پریشانی کو دور کریں کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریشان نہیں ہونا چاہیے, جو بھی جیل مینول ہے اسی کے مطابق ہوگی. اگر جیل مینول میں ہے کہ آپ کی بات روزانہ ہوگی تو روزانہ ہونی چاہیے, اگر ہفتے میں ایک ہے تو ایک ہونی چاہیے. ہم تو کم از کم یہ نہیں کہیں گے جو خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ میں ٹی وی بھی ہٹا دوں گا اور پنکھا بھی بند, AC بھی. تو وہی مینول, میں تو یہی ریکویسٹ کروں حکومت کو, جو مینول خان صاحب نے چنا تھا اسی پہ اڈاپٹ کریے. جم بھی ہے, 7 سٹار ہوٹل میں رہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. صحیح. اچھا فیصل صاحب, مجھے ویسے یاد ہے آپ ایک دفعہ میرے ہی پروگرام میں موجود تھے, اس پر بھی آپ نے کہا تھا, غالباً دیگر جگہوں پر بھی آپ نے پوائنٹ آف ویو دیا ہے مولانا صاحب کے حوالے سے, جب وہ الیکشن سے پہلے, کہ وہ چلے ہوئے کارتوس ہیں. تو سر ابھی یہ زرداری صاحب بندوق کا تحفہ لے کر کیوں پہنچ گئے ان کے پاس؟
دیکھیں زرداری صاحب اور مولانا صاحب پرانے دوست ہیں. پالیٹکس بھی ہوتی رہتی ہے, دوستی بھی ہوتی رہتی ہے. ماضی میں اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے اور مسلم لیگ کا حکومت میں تھی تو چودھری شجاعت صاحب کے پاس بھی آتے جاتے تھے, پردیلہ اسپیکر تھے آتے تھے, تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور اب آپ کی رائے تبدیل ہو گئی ہے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ذاتی تعلق تو میرا مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے ساتھ, جس کے میرے پی ٹی آئی میں بھی بڑے اچھے دوست ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے میری جو ہے رائے چینج ہو جائے گی, لیکن یہ ہے کہ زرداری صاحب آتے جاتے لوگوں کو تحفے تحائف دیتے رہے. تحفے تحائف سے محبت بڑھتی ہے, وہ پتہ ہے نا. جی بالکل بڑھتی ہے, لیکن وہ حکومت کے ساتھ تعاون بھی بڑھتا ہے یا صرف محبت ہی بڑھے گی؟ دیکھیں جو پریس ریلیز اس میں آئی تھی اس میں تو کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں ہوئی تھی, جنرل ڈسکشن گئے تھے. اس میں انہوں نے کوئی کسی بل کے لیے نہ کسی ایسی چیز کے لیے انہوں نے کوئی بات کی, انہوں نے دعوت دی ان کو کہ آپ پریزیڈنٹ ہاؤس آئیں, میرے ساتھ کھانا کھائیں. اچھا, آج کے حوالے سے کچھ خبریں چلائی گئیں کہ جو آج ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں حکومت میں شمولیت کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے, دعوت دی گئی ہے باقاعدہ JUIF کو. پولیٹیکل لوگ ہیں, حکومت میں بھی رہتے ہیں, اپوزیشن میں بھی رہتے ہیں. پچھلے دفعہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے ہمارے ساتھ. کنفرم کریں نا, دی گئی ہے یا نہیں دی گئی؟ میں تو ملاقات میں ہی تھا, میں تو خود آؤٹ آف سٹی تھا, ابھی میں اسلام آباد آیا ہوں تھوڑی دیر پہلے, آگے بڑھا رہا ہوں. اگر دی گئی ہوگی تو اچھی بات ہے, آنا چاہیے. زرداری صاحب کیا کرنے گئے تھے؟ مطلب صرف محبت بڑھانے گئے تھے؟ آپ کہیں ہم کسی کے ساتھ چائے نہ پئیں, کھانا بھی نہ کھائیں, کہیں نہ جائیں. اچھا, یہ صرف چائے اور کھانے کے لیے گئے تھے؟ حالانکہ یہی مولانا فضل الرحمان صاحب تھے الیکشنز کے دنوں میں, وہ بہت زیادہ اس بات پر ناراض تھے. انہوں نے تو باقاعدہ زرداری صاحب کے لیے ایک مفاہمت کا بادشاہ انہیں کہا جاتا ہے, لیکن باقاعدہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ مفادات کے بادشاہ ہیں, اس وجہ سے ملنے نہیں آ رہے تھے. اسی لیے اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ زرداری صاحب اچانک سے ملنے گئے. دیکھیں ہماری تو وہ نوبت نہیں ہے نا جو پی ٹی آئی کی تھی. ہم نے سیاسی تنقید کی ہوگی, سیاسی تنقید کرتے بھی رہتے ہیں. پی ٹی آئی والے کیا کہتے تھے, جی مولانا صاحب کیا کہتے تھے, کتنے حد تک گئے تھے. اب دیکھیں نا, ہم تو چلو کہیں فیبری سے پہلے الیکشن جو ہوئے اس کے بعد پہلی دفعہ ملاقات ہوئی مولانا صاحب کے ساتھ, زرداری صاحب. اور یہاں پر تو پی ٹی آئی والے ہر دوسرے دن ان کے در پہ حاضر ہوتے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کا سیاسی مسیح مولانا فضل الرحمان. اچھا سر, ہم نے ویسے ماضی میں تو دیکھا ہے کہ جہاں ایک دفعہ زرداری صاحب چلے گئے پھر اس کے بعد منظرنامہ بالکل ہی چینج ہو جاتا ہے نا, تو پھر کیا ہمیں اسمبلی میں نظر آ رہا ہے کچھ حکومتی بینچز پر JUIF کے نمائندے؟ پالیٹکس جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئر ہے. کنفرم کریں نا. نہیں, پالیٹکس از ڈے ٹو ڈے افیئر, ٹھیک ہے, اور چیزیں بدلتی ہیں. مولانا صاحب پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ تھے, پی ڈی ایم میں تھے, ہم پی ڈی ایم سے نکل گئے تھے, پھر ہم اتحادی جماعت میں, پی ڈی ایم کی حکومت ہے, ہم ان کے ساتھ اتحادی جماعت تھے. اب مولانا صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ہیں, کل کیا پتہ ہمارے ساتھ ہوں. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. جب مولانا صاحب یا مینگل صاحب یا چکری صاحب ہمارے پاس آتے تھے تو پی ٹی آئی والے کہتے تھے یا یہ چمک کے ذریعے آتے ہیں یا فون کال کے ذریعے آتے ہیں. تو پی ٹی آئی بتائیں کیسے گئے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ سیاست ہے, اس میں ڈائلاگز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, کبھی آپ, لیکن کبھی بھی میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا صاحب میرے علاقے کے بھی ہیں کہ مولانا صاحب کبھی بھی پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو پہ نہیں چلیں گے. جو ان کے انتشار کا مینیفیسٹو ہے, جو جمہوریت کے خلاف کا مینیفیسٹو ہے. مولانا صاحب نے ماضی میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے. اس جدوجہد میں جو ہے جمہوریت ان کی طرح نہیں ہوں گے کہ ہم نہیں ہوں گے تو خدا نخواستہ پاکستان بھی نہ ہو, جمہوریت بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو. مولانا صاحب اس ایجنڈے پہ نہیں, یعنی زرداری صاحب کے اور صاحب کے لیفٹ اور رائٹ پہ ہوں گے, یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یہ تو وقت بتائے گا, میں تو ابھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. نہ میرے پاس کوئی تعویذ ہے, نہ میں خواب دیکھتا ہوں, نہ میرے پاس کوئی تعویذ ہے. ایک اور بات بڑی آپ نے امپورٹنٹ کی نا کہ یہ ملاقاتیں, ان سے محبتیں بڑھتی ہیں, تو کیا اس محبت سے تحفے طائف سے محبت بڑھتی ہے یا ملاقاتوں سے محبت بڑھتی ہے؟ تو کیا اس محبت میں اس حد تک معاملہ چلا جائے گا کہ آپ کی کیا گورنرشپ بھی قربان ہو سکتی ہے یا ہوگی؟ اس پر میں بات کروں گی آپ سے. ایک چھوٹا سا بریک لینے دیجیے مجھے, بریک لیجیے, واپس آئیے. فیصل کریم کنڈی صاحب ساتھ موجود ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے انتہائی معزز مہمان گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب, ہم آپ کے لیے سوال چھوڑ کر گئے تھے, کیا واقعی کے پی کے کی گورنرشپ کی آفر کی گئی ہے JUIF کو؟ دیکھیں کوئی ایسی خبر ہے نہیں کہ ہوئی ہے. تو یہ کہاں سے آئی؟ اور یہ پیپلز پارٹی کی میرے پاس امانت ہے. اس طرح 100 گورنرشپ مجھ سے اگر پیپلز پارٹی مانگے میں واپس کر دوں گا. چاہیے مجھے تو یہ تو پارٹی نے دی ہے, پارٹی جب چاہے, آج کا ہے, کل کا ہے, جس سیکنڈ کا ہے, میں وہ سے. تو پارٹی نے کہیں اور کمٹمنٹ کی ہے یا کہیں آفر کر دی ہے؟ ایسی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑے پیارے دوستوں نے کی ہوگی, لیکن پھر بھی مجھے کوئی فرق نہیں ہے. پارٹی آج کہہ دے کہ آپ کسی یہ تو آپ کا جذبہ ہے نا, لیکن کیا آپ کو کنوے کیا گیا ہے پارٹی کی طرف سے؟ میں تو اپنے آفیشیل وزٹ پہ لاہور گیا ہوا تھا, ابھی آپ کے شہر آیا ہوں, کل پشاور چلا جاؤں گا. ٹھیک, صحیح. آپ نے کہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کا 22 اگست کا جلسہ ہے وہ نہیں ہوگا, اور پھر یہی ہوا, ہم نے دیکھا وہ نہیں ہوا. اب 8 ستمبر کا جلسہ بھی نہیں ہوگا,
تو یہ آپ بات کسی اطلاع کی بنیاد پر کر رہے ہیں یا آپ اپنا انالیسس دے رہے ہیں؟ کچھ چیزیں جو ذرائع کے ذریعے ہوتی ہیں وہ پھر نہیں بتائی جاتی. آپ کے پاس ذرائع کنفرم لیکن ذرائع آئے ہیں؟ جب ہم کہیں گے 8 کو جدھر ہم کہیں گے جہاں کہیں گے وہاں پہ جلسہ ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. 8 کو ہوگا اگر ہم چاہیں گے جگہ ہم بتائیں گے جی, تو شاید وہاں پر ہم کرنے دیں. اگر یہ اور کہیں آپ کہ کیا چاہ رہے ہیں اور چاہت کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں, جب تک ہم نہ چاہیں اسلام آباد ہے یا کے پی ہے, سوری سندھ ہے یا بلوچستان ہے یا پنجاب ہے, یہ جلسہ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کریں گے, جماعت اسلامی نے بھی جلسہ کیا تھا, احتجاج کیا تھا, پورا من تھا بیٹھے رہے کچھ. جب یہ انتشار کریں گے, چیزیں کریں گے, اب انہوں نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا کہ کسی کا باپ ہمیں نہیں روک سکتا ڈی چوک سے, جی, تو پھر کون سے ڈیڈی آ گئے تھے آپ کو کہا تھا کہ آپ نہ جائیں. اور ترنول میں جلسہ تھا نا, جی, کیا آپ کی کسی نمائندے نے بتایا کہ اسٹیج لگا ہوا ہے, کرسیاں لگی ہوئی اتنے ہزار, یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں, یہ وزٹ کر رہے ہیں, کوئی بھی عمر نہیں گیا. ایوب صاحب رات کو بس صرف وزٹ کرنے گئے تھے اس جگہ کا, لیکن کرسیاں اور اسٹیج وغیرہ نہیں تھے. تو پھر مطلب 8 کو پہلے سے ڈیسائیڈ تھا نا, پہلے سے ڈیسائیڈ تھا. تو یہ بھی 8 کا بھی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کیا پہلے سے؟ یکم کے بعد ہم بتائیں گے آپ کو کیا ہوگا. اچھا, ویسے آپ فیصلہ بھی ہوگا, یہ حکومت فیصلہ کرے گی یا کہیں اور سے فیصلہ ہوگا؟ ہم کریں گے. اور آپ کو بھی فیصلہ بتایا جائے گا؟ نہیں, ہم کریں گے, ہماری مرضی ہے, ہم ان کو چھوڑیں یا نہ چھوڑیں. یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اجازت نہیں دی گئی نا, اپوزیشن میں اجازت لی جاتی ہیں, اس میں زبردستی جلسے کیے جاتے ہیں. یہ کر لیں نا زبردستی بھی. دیکھیں, یہ کبھی نہیں چاہتے. دیکھیں, دو ایجنڈے چل رہے ہیں پی ٹی آئی میں اس وقت. عمران چاہتا ہے کہ کسی صورت مجھے نہ رو مل جائے, اور پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو مزے لوٹ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں عمران باہر نہ آئے. 2 لڑائیاں شروع ہیں پی ٹی آئی کے اندر. صحیح, بس ٹھیک. آپ کہہ رہے ہیں پہلی کے بعد پھر بتائیں گے. آپ سر یہ بتائیے, جو ترمیم ہو رہی ہے ججز کی تعداد سے متعلق, پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے اس سارے معاملے پر؟ دیکھیں, مجھے اس کا علم نہیں کہ ترمیم ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ترمیم ایسی ہو رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کو اس وقت آن بورڈ نہیں لیا گیا. اور ترمیم ایسی اسلام آباد کی خبریں, کیفیز خبریں کہ ترمیم ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہے ہیں ججوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کیا ہے. جی, میرے ذاتی خیال کے مطابق ایسا کوئی چیز نہیں ہے. نہیں ہے, یا آپ لوگ آن بورڈ نہیں ہیں؟ میرے خیال میں نہیں ہے, آج تک آن بورڈ نہیں. اگر شاید کل یا پرسوں کوئی چیز آ جاتی ہے, اب میں اس پہ نہیں کہہ سکتا, لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں. صحیح. سر, یہ خبر آ رہی ہے کہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, آپ کے بہت ہی پیارے دوست علی امین گنڈاپور صاحب, انہوں نے اپنی کیبنٹ میں ایک مشیر اور معاون خصوصی 4 ان کی تقرری کی سمری بھیجی ہے 26 اگست کو, لیکن تاحال آپ نے دستخط ہی نہیں کیے. اب تو آپ یہاں آ گئے تو آپ کے آفس میں ہوگی. تو جاؤں گے پشاور تو کر لو, کوئی پیچھے سیلاب تو نہیں آ رہا نا. نہیں تو دیکھیں, نارمل روٹین میں یہ تو اب کابینہ کے وزراء کی اتنی تبدیلی کر رہی تھی, تو انہوں نے شاید کپڑے چینج نہیں کیے ہوں گے جتنے وزیر تبدیل کر رہے ہیں. تو میں جب جاؤں گا, جب ٹائم ملے گا دیکھ لوں گا, پھر اس کے بعد کر لوں گا. کوئی اتنی میرے لیے کوئی اتنی ایرجنسی نہیں ہے اس چیز کی. ارجنسی نہیں ہے یا آپ اتنی امپورٹنٹ اس کو نہیں پہنچ جاؤں گا, اپنا فائل ورک کروں گا. اس سے زیادہ بھی امپورٹنٹ کوئی فائل آئی ہوں گی. سر, کے پی کے کیبنٹ کا جو اجلاس ہے وہ اسلام آباد میں ہوا, تو کیا ماضی میں اس طرح کی کوئی ملتی ہے نظیر؟ دیکھیے, اس وقت خیبر پختونخوا کی صورتحال میں نے پہلے بھی آپ کی ٹی وی پروگرام میں کہا, کچھ جو ہے اس دن احمد ولی صاحب نے بھی غالباً اسمبلی کے فلور پہ کہا, سینٹ کے فلور پہ. اس وقت جو سی ایم صاحب کا جو حلقہ ہے نا, وہ نو گو ایریا بنا ہوا ہے, میرے بھی علاقے وہ. ٹھیک ہے. اس وقت خیبر پختونخوا کے حالات بہت زیادہ گمبھیر ہیں. ان کو چاہیے کہ ان کو ساؤتھ آف کے پی کہیں جا کے کیبنٹ کی میٹنگ کرنی چاہیے, اور وہ لا اینڈ آرڈر پہ کرنی چاہیے, ڈی خان میں کرنی چاہیے, بندو میں کرنی چاہیے, کوہاٹ میں کرنی, جہاں پہ حالات خراب ہیں. یہ بیٹھ کے اسلام آباد میں مزے لوٹ رہے ہیں, ان کو یہی پتا ہے کہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے. یہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہے, اور وہ ہے کرپشن. کس طریقے سے ہم پیسے کمائیں. اب یہ جو چینج ہو رہے ہیں وزیر, یا جو اب اجلاس 3 دفعہ اجلاس ملتوی کر دیے گئے, اس لیے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے اپنے اراکین کھڑے ہو کے ان کے اوپر چارج شیٹ دیں گے, کرپشن ہو رہی ہے. صحیح. آج میں نے سنا ہے کہ اجلاس شاید اینڈ آف سپٹمبر تک لے گئے کہ ہم مینیج کریں لوگوں کو, اور جو شخص آج سائن کر کے نہیں دے رہا سی ایم کی لائلٹی کے لیے, ان کو عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے, ان کو وزارت سے ہٹایا جا رہا ہے, ان کو ایڈوائزری سے ہٹایا جا رہا ہے. یہ تو ان کی پوزیشن ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اعتماد کھو چکے ہیں اسمبلی سے. وہ میں ان کو مشورہ دوں گا, جیسے آپ نے کہا کہ پیارے دوست ہیں, وہ جا کے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے لیں, کیونکہ 2/3 اکثریت. آپ کہتے کیوں نہیں بطور گورنر, آپ سمجھتے ہیں کہ اعتماد کھو چکے ہیں, تو ویسے تو گورنر آپ کے پاس آئینی طور پر ہے نا. یہ اتنے میرے علاقے کے میں تھوڑا لحاظ بھی تھوڑا کروں گا. دوسری بات یہ دیکھیں, اب ایک بندے کی 2 اکثریت ہو اسمبلی میں, اور وہ جا کر اسمبلی کے اجلاس بار بار ملتوی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لا اینڈ آرڈر پہ بھی بحث نہیں کرنا چاہتا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اعتماد کھو چکے ہیں. وہ جا کے اعتماد کا ووٹ لیں اسمبلی سے, اس سے پہلے کہ اس کو سرکاری طور پہ کہا جائے, یا ایسا نہ ہو کہ کوئی عدم اعتماد کی تحریک نہ. سوچ رہے ہیں ویسے آپ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ویسے آپ سوچ رہے ہیں پہلی کے بعد کچھ, کیونکہ آپ ایک سائڈ تو بتا رہے ہیں نا کہ وہ پہلی کے بعد بتائیں گے, تو یہ والا معاملہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آپ
देखते हैं क्या होता है। क्या ठीक है चले। सर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि ये जो इजलास यहाँ पर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर ये इसके ट्रैवलिंग एंड डाइनिंग अलाउंस भी निकल रहे होंगे। 200-300 का अमला जो आ रहा है तो कम से कम कितने पैसे लग रहे होंगे? आप चेक करें ना, इस वक्त सबसे गरीब गालिबन ये हैं, इन्होंने अपने अलाउंसेस बढ़ा दिए हैं, गाड़ियों के अलाउंसेस बढ़ा दिए हैं, घरों के किराए बढ़ा दिए हैं, सब कुछ बढ़ा दिए हैं। गरीब के लिए कुछ नहीं है। अगर वो अलाउंसेस जाके ठीक है, हम कहते हैं पंजाब ने शॉर्ट लीव दिए तो ये इस तरह ये भी कर लेते। ये जो आज ये ऐशें कर रहे हैं इस्लामाबाद में बैठकर, जी अपने उसमें नहीं जाते, उसके बाद अपने अलाउंसेस बढ़ा रहे हैं, घरों के रेंट भी बढ़ा रहे हैं, सब चीज़ें बढ़ा रहे हैं, तो गरीब आवाम में बांट देते। इन्होंने तो गरीब आवाम से वादा किया था ना कि अगर 1 मिनट भी लोड शेडिंग होगी तो हम तरबेला का स्विच ऑफ कर देंगे। लोड शेडिंग तो हो रही है 15-15, 18-18 घंटे से। वो किधर गए तरबेला का स्विच? कहाँ उन्होंने तरबेला के बजाय इस्लामाबाद आ गए। क्यों नहीं हो पा रहा है वैसे? इनको पता ही नहीं है कि केपी में लोड शेडिंग है कि नहीं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद में लोड शेडिंग नहीं है, इनको क्या पता केपी में क्या सूरत हाल है, लॉ की क्या सूरत हाल है, यूनिवर्सिटी में क्या सूरत हाल है, हेल्थ की क्या सूरत हाल है। इनका तो देखें वहाँ पर तो नरखनामे। साहब अगर फिर ये आके जाकर ये पावर बंद करेंगे तो फिर आप लोग कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहे हैं। पावर नहीं बंद किए जाते, देखें डायलॉग्स किए जाते हैं, बैठा जाता है, अपने गिव एंड टेक की जाती है। गिव एंड टेक ये कि आप बाबडे के साथ बैठेंगे, उनकी मिनिस्ट्री में बैठेंगे, उनसे कहेंगे, उनकी मुश्किलात आप दूर करेंगे, वो आपकी मुश्किलात दूर करेंगे। इस तरीके से नहीं उसे धमकियों से कि मैं स्विच ऑफ कर दूंगा अगर लोड शेडिंग खत्म हुई। तो लोड शेडिंग तो नहीं खत्म हुई, आप उनके साथ बैठे भी नहीं, नहीं की बातचीत भी नहीं की, धमकियां दी है ना, बदमाशी की है, धमकियां दी कि मैं स्विच ऑफ कर दूंगा, तो फिर कर दो स्विच ऑफ। फैसल साहब पहली के बाद गवर्नर हाउस पे बड़ी नजर रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि क्या आप फैसले करने जा रहे हैं। बहुत से लोगों की नजर ऐसे भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फैसल करीम कुंडी साहब साथ मौजूद थे। मजीद इस पर बात करने के लिए JUIF से रब्ता किया हमने, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। सबसे पहले तो सर मैं ज़रा चाह रही हूँ आपसे कि क्योंकि आपका अपना ताल्लुक बलूचिस्तान से है तो बलूचिस्तान के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं। हुकूमत ऐलान कर रही है सर कि दहशतगर्दों से बातचीत नहीं होगी, तहरीक इंसाफ सियासी हल की तरफ जाने का सोच रही है, वो जाने की बात कर रही है। वजीर आला वो कह रहे हैं कि मारंग बलोच को अलहदगी पसंदों से जोड़ रहे हैं। ये हालात कहाँ जा रहे हैं? आपके पास क्या हल है? आप क्या हल समझते हैं इसका? इसका हल मौजूद है। वो हल जो है वो दस्तूर के अंदर है। उनके साथ जो लोग वहाँ पे रहते हैं, आप अगर दस्तूर के मुताबिक बर्ताव करें, वो फंडामेंटल राइट्स जो आपके यहाँ पे पंजाब में है, सिंध में है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में है, वो उनको भी एक्सटेंड कर दिए जाएं ईमानदारी के साथ। सवाल ये है ईमानदारी के साथ, ये नहीं कि जी वो तो वैसे ही जो ना वो अप्लाई करते हैं, वहाँ पे भी ईमानदारी के साथ अगर आप उनको वो उनके वो राइट्स दे दें तो शायद कोई इशू नहीं है। मगर अगर आपने सिर्फ लोगों को जो है ना वो कानून के मुताबिक डील नहीं करना, अदर देन जो है ना वो कानून के डील करना है और उनके वसाइल पे भी कब्जा करना है और उनका एहतराम भी नहीं करना, तो फिर ये मसाइल जो है आपको पेश आते रहेंगे। आप मुमकिन है कि इस वक्त जो है ना ऑपरेशन के ज़रिए उनको दबा लें, मगर ये मामला जो है ना वो दुरुस्त नहीं होंगे और कभी भी दुरुस्त नहीं होंगे। ये फिर जो है ना कुछ दब जाएंगे, फिर निकल आएंगे, फिर दब जाएंगे, फिर निकल आएंगे। जो है उस इक्वलिटी में है, इसका हल जो है वो कानून के मुताबिक डील करना। अच्छा कामरान साहब, एक सिचुएशन हमारे सामने ये है कि वजीर आला बलूचिस्तान वो महरंग बलोच को मुल्क तोड़ने वाला करार दे रहे हैं, दूसरी तरफ महरंग बलोच का दहशतगर्दों की मजम्मत ही ना करना सिरे से। इन दोनों चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं आप? वैसे महरंग ने इसकी मजम्मत की है। आपके पास अगर क्लिप नहीं है तो भिजवा दिया जाता है वज़ीर आला से पूरे एहतराम के साथ। मेरे दोस्त हैं, मगर ये बात दुरुस्त नहीं है कि उसने मजम्मत नहीं की है। दो कि वो उसमें लेट मजम्मत की है, उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, मगर बहरहाल उसने मजम्मत की है। अब लेट होने की कई वजूहत हो सकती हैं, वो एक्सप्लेनेशन खुद दे सकती है, मैं उसका कोई तर्जुमा, मगर मजम्मत जो है उसकी सामने आ गई है। एक ट्वीट है, एक ट्विटर पैगाम है जिसपे उन्होंने कैटेगोरिकली सिर्फ ये लिखा है कि हम वायलेंस के खिलाफ हैं। तो अगर इसके अलावा आपके पास कोई और मवाद मौजूद है या कोई और वीडियो वगैरह मौजूद है, वो आप मुझे भेज दीजिए ताकि मैं साथ साथ चला लूं, क्योंकि मेरी नज़र से तो ऐसा कुछ भी नहीं गुजरा कि महरंग बलोच ने दहशतगर्दों की या दहशतगर्दी की जो कुछ हुआ मूसा खेल में उसकी मजम्मत की हो। सर मुझे जो एक क्लिप मेरे पास किसी ने भिजवाया है, मैं उसको तलाश कर लेता हूँ, फिर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। उसमें उसने इस वाक़े के हवाले से मजम्मत की है। ये जो पंजाबी ज़ुबान बोलने वाले जो दोस्त हैं, उनका जो कत्ल 25 और 26 की दरमियानी शब को, उस वाक़े की मजम्मत की है। सर मैं इंतज़ार करेंगे
ساتھ بھیج دیجیے تاکہ میں پھر آن ایئر اس کو آپ کی گفتگو کے دوران ہی چلا لیا جائے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ صدر کے بعد مولانا صاحب کے پاس وزیر اعظم صاحب بھی ملاقات کے لیے آ گئے نا, تو ملاقاتوں کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو حکومت بتا سکتی ہے کہ ان کے پاس ہمارے پاس آنے کے لیے کیا ایجنڈا ہے. پہلے پریزیڈنٹ صاحب تشریف لائے تھے مگر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی, کیونکہ میں بعد کا واقعہ تو بتا سکتا ہوں کہ گفتگو کیا ہوئی تھی, مگر ان کے پاس ان کے ذہن میں کیا ہے یہ مجھے علم نہیں ہے. آج پرائم منسٹر صاحب آئے تھے, ساتھ اسحاق ڈار صاحب تھے اور ساتھی بھی دوست بھی تھے, تو وہ آئے تھے. مجھے اس گفتگو کا علم نہیں ہے کہ کیا گفتگو ہوئی ہے, کیونکہ اس کے بعد میری کسی ساتھی سے جو ادھر موجود تھے وہ ان سے کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی. تو میں اپنے طور پہ کوشش نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خیر سگالی کی ملاقات ہو سکتی ہے. پہلے بھی وزیر اعظم ایک دفعہ تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ کوئی اور دوست بھی تھے. آج پھر شاید اسی کا جو ہے نا وہ فالو اپ ہوگا. مگر مجھے ملاقات میں گفتگو زیر غور ہوئی ہے یا جو باتیں زیر غور آئی ہیں ان کا علم نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ بلوچوں پہ ہی بات ہوئی ہو, کیونکہ بلوچستان میں ہماری جماعت جو ہے ایک اثر رکھتی ہے. کامران صاحب آپ کہتے ہیں سر کہ حکومت آئین سازی میں مدد نہیں چاہتی, تو پھر کیا جو سر گورنرشپ کے حوالے سے آفرز کی بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی آفر وغیرہ کی ہے زرداری صاحب نے یا پرائم منسٹر صاحب نے, تو یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ پھر گورنرشپ آپ کو کس نے کہہ دیا گورنرشپ آفر ہوئی ہے؟ یہ میرے علم کے مطابق جو ہے نا یہ اطلاع غلط ہے. اس میں دیکھیے دو طرح کی غلط اطلاعیں چلائی جا رہی ہیں, فیک نیوز چلائی جا رہی ہیں, یہ غلط باتیں جو ہے نا پھیلائی جا رہی ہیں. ایک یہ کہ ہم نے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی سے 2 سینیٹرز کے لیے جو ہے نا وہ ڈیمانڈ رکھی ہے, یہ بالکل غلط ہے, اس کو میں ڈینائی کرتا ہوں. یہ بھی غلط ہے کہ ہم نے کوئی گورنرشپ کا کوئی گورنر صاحب کے لیے جو ہے نا گورنر ہمارا لگا دیجیے, یہ بھی ہم نے کہا ہو, یہ بھی سراسر غلط ہے. گورنرشپ مانگی ہے نہ ہم نے کوئی سینٹ کی سیٹیں مانگی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. سر الیکشن کے بعد تو آپ لوگوں کا سب سے بڑا اعتراض ہی یہی تھا کہ آپ لوگوں کی طرف کسی نے دیکھا نہیں یا ملنے نہیں آئے, تو اب اچانک سے 6 مہینے ہوئے اور مولانا صاحب اتنے اہم کیسے ہو گئے؟ مولانا ویسے بھی سب کو مشکل میں یاد آتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ میں کوئی اگر کسی کی بات چیت ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یا اس طرف سے, میں کسی کو سبوتاج نہیں کرنا چاہتا, کسی کو خراب نہیں کرنا چاہتا, مگر جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا صرف مشکل وقت میں یاد آتے ہیں. تو مشکل وقت میں بھی یاد تو آتے ہیں سر, لیکن آپ سے تو ملاقات دونوں طرف سے ہو رہی ہے نا, حکومت کے لوگ بھی مل رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بھی مل رہے ہیں. اب پی ٹی آئی کا تو چلے سمجھ آتا ہے ان کا مشکل وقت چل رہا ہے, حکومت کا کون سا مشکل وقت آ گیا ہے, یا حکومت کا بھی مشکل وقت آ گیا ہے؟ ان کا بھی مشکل وقت لگ رہا ہے, ان کے بھی حالات ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. سر ان ملاقاتوں کے دوران آپ لوگ کے حوالے سے ایک عام خبر آئی ہے سامنے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جے یو آئی فے کے خلاف انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کا جو وقت ہے وہ مکمل ہونے پر جماعت کا تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو کیا اس خبر اور موجودہ حالات کا کوئی کنیکشن ہے؟ یہ تو پھر اب کوئی ججمنٹ آئے, کیونکہ جو ممبرز ہوتے ہیں یا جو جوڈیشل یا کواسی جوڈیشل فورمز ہوتے ہیں وہ ریمارکس تو ان کے آتے ہیں, مگر کوئی چیز جب تک ان رائٹنگ میں نہ آئے ہم اس کو جو ہے نا وہ سنجیدہ نہیں لیتے. تو وہ ایک ممبر صاحب نے یقیناً یہ ریمارکس دیے تھے کہ جی پھر ڈھانچہ نہیں ہے, تو پھر ڈھانچہ نہیں ہے تو ویسے اسی کمیشن نے جو ہے نا وہ ایک پارٹی کو 4 دفعہ جو ہے نا وہ الیکشن کا وہ موقع دیا, وہ 1 دفعہ. ہمارا تو پروسیس چل پڑا ہوا ہے, اور ہمارا پروسیس تو کتنے مہینوں سے چل پڑا ہوا ہے. یہ میرے سال کے شروع سے جو ہے, اس سال کے شروع سے جو ہے نا یہ معاملہ چل رہا ہے. کامران صاحب, الیکشن کمیشن کے مطابق 7 جولائی کو جو آپ لوگوں کی مدت تھی وہ مکمل ہو چکی ہے, تو پھر آپ لوگ انٹرا پارٹی کروا کب رہے ہیں سر؟ انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہے پروسیس میں ہمارے ضلعوں کی سطح کے ہو گئے ہوئے ہیں, الیکشن سارے ہو گئے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. وہ ایک شوکاز نوٹس دیا ہے ہم نے وکالت نامہ داخل کرنے کے لیے, اور شوکاز نوٹس کا جواب کے لیے جو ہے وہ ہم نے ٹائم مانگا ہے, جو کہ 18 تک انہوں نے دے بھی دیا ہے. مگر وہ ایک ممبر صاحب کے جو ہے وہ بغیر پڑھے, بغیر دیکھے, بغیر سوچے, بغیر سمجھے آ گئے. صحیح, آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسیس میں ہی ہے, شاید الیکشن کمیشن کو معلوم نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. پروگرام میں کامران مرتضیٰ صاحب ساتھ موجود تھے. آخر میں ناظرین ذرا آپ کو کراچی کی کہانی سناتے ہیں نا. پچھلے سال 90,000 وارداتیں ہوئیں, اس سال اب تک
45,000 वारदातें हो चुकी हैं। 100 के करीब अफराद माल के साथ साथ जान से भी जा चुके हैं। मुल्क में इजाफी बिजली के बावजूद लोड शेडिंग 12 घंटे आज भी जा रही है। और अगर बिजली आने के वक्त भी पानी की अगर एक बूंद भी बरस जाए कि बिजली जाने का वक्त हुआ चाहता है, नलकों में पानी नहीं है, सड़क पर गाड़ी सीधी चलती नहीं है, स्ट्रीट लाइट लग नहीं सकती, मैन होल बंद नहीं हो सकते। अब क्या क्या कहानी सुनाऊं आपको और आप क्या क्या सुनेंगे। सीधे आज की सूरत हाल पर आती हूँ। एक तरफ तो समंदरी तूफान की वजह से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने शहर का हुलिया बिगाड़ डाला है। बड़े बड़े दरख्त जमीन से उखड़ गए हैं, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंच गया है, पोल्स तक गिर गए हैं। लेकिन इसी सूरत हाल में 4 दिन से वक्फे से बारिशें हो रही हैं, जिसके बाद कराची का वही हाल है जो हर साल होता है। तरक्की सिर्फ इतनी हुई है कि इस बार अभी तक किश्तियां नहीं चली हैं, लेकिन सड़कों का हाल बिल्कुल चांद जैसा हो गया है, जहां गाड़ी चलाना दूर पैदल चलना भी दुश्वार है। बारिश और सीवरेज का पानी कई इलाकों में अब भी खड़ा हुआ है। लेकिन मेयर कराची और हुकूमती तर्जुमान भी मुर्तज़ा वहाब साहब क्या उनकी सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कराची शहर के नालों ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से कराची की तमाम मेजर शाहराएं जो हैं वो क्लियर हैं। मेयर साहब से दरख्वास्त है वैसे कि उस वक्त भी कि जब बारिश बंद हुए कई घंटे गुजर चुके हैं, तो जनाबे वाला गुलशन हदीद हो गया, कायदाबाद हो गया, सुरजानी टाउन हो गया, नासमाबाद हो गया, नॉर्थ कराची, ओल्ड सिटी, रंगी, माड़ीपुर, इनका भी ज़रा दौरा तो करें, मालूम हो जाएगा आपको कि पानी और सड़कों का हाल क्या है। 15 साल से ज़ायद हो गए हैं सर पीपल्स पार्टी को सूबे पर हुक्मरानी करते हुए। कराची की सूरत हाल ये क्यों है? कम अज़ कम अब तो कोई बहाना नहीं होना चाहिए ना। इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नुमाइंदे मौजूद हैं। समा टीवी के खुर्शीद आलम साहब हैं, खिज़र आज़म हैं, मुनिस अहमद हैं। जहां मेयर साहब नहीं पहुंच सके तो हमने कोशिश की है कि हम अपने इन नुमाइंदों को भेजें और इनसे पूछें कि क्या हालात हैं सड़कों के। जी बताइएगा प्लीज़। अच्छा, बिल्कुल कराची में मॉनसून के 4 स्पेल हो चुके हैं, लेकिन इन हल्की बारिशों ने कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह उधेड़ कर रख दिया है। कराची का कोई भी जिला हो, सड़कें टूट चुकी हैं और मुख्तलिफ मकामात ऐसे हैं जहां पर बारिश का पानी अब भी जमा है और वहां पर अगर सीवरेज का नाकिस निज़ाम पहले से मौजूद था तो वहां पर सीवरेज का निज़ाम भी उस बारिश के पानी में शामिल होकर इलाका मकीनों के लिए अजियत बन चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी सड़क पर जहाँ से रोजाना हजारों की तादाद में VIPs गुजरते हैं। मैं मौजूद हूँ FTC बिल्डिंग से कुछ कदम के फासले पर NIC बिल्डिंग के सामने। शारा फैसल से जैसे ही हम मुड़ते हैं डिफेंस के लिए तो आपको नजर आएगा कि सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी उसका सवार हिचकोले खा के गुजरने पर मजबूर है। मेरे कैमरामैन अकबर अली आपको दिखाएंगे इस वक्त इस सड़क की सूरत हाल कि FTC की तरफ से आने वाला ट्रैफिक किस कस्म पुरसी और बेचारगी के आलम में गुजर रहा है। चाहे वो मिनी बस हो, रिक्शा हो, यहाँ पर इतना गड्ढा पड़ चुका है कि जिसको गुजरना यहाँ से मुमकिन नहीं है। यहाँ पे कराची की अगर हम बात करते हैं तो निश्तर रोड का इलाका हो, जहांगीर रोड हो, गुलशन मेमार की अगर हम बात करें, एहसनाबाद इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, न्यू कराची अल्लाह वाली की बात करें, इसी तरह शारा पाकिस्तान है, औरंगी टाउन की सड़कें हैं। कराची की बहुत सारी हैं कि जो खुद KMC की जिम्मेदारी बनती है। खुर्शीद आलम साहब, आप जिस जगह पर मौजूद हैं तो यहाँ तो ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से मुर्तज़ा वहाब साहब ना गुजरे हों। बहरहाल मुनिस भी हैं साथ में और खिज़र भी हैं, तो खिज़र आप ज़रा बताइएगा, आप हैं किसी ऐसे इलाके में जहाँ से गुजर ना हुआ हो तो आप ज़रा बताइए कौन सी जगह पर हैं, कितना पानी भरा हुआ है, क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता 4 रोज़ से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और इस बारिश ने जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कलई खोल कर रख दी है। जब ये बात कही जाती है कि कराची सबका और कराची का कोई नहीं, तो हर मौसम बदलते हालात में इस बात का एहसास और ज़्यादा बढ़ जाता है। कराची की अगर मैं अहम तरीन शाहराहों की बात करूं, जिसमें अहम जिना रोड, जहांगीर रोड, इसके अलावा शारा पाकिस्तान पर वाक़े लियाकताबाद फ्लाई ओवर हो गया, या फिर नॉर्थ नाज़ाबाद से मुलेका
جو سڑکیں ہیں تمام تر اہم چارراہیں اس وقت خستہ حالی کا منظر پیش کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کنسٹرکشن کی گئی تھی، جو روڈوں کی تعمیر کی گئی تھی، اس میں جو مٹیریل یوز کیا گیا تھا وہ گزشتہ 2 سے 3 روز کی بارش نے بہا کر رکھ دیا ہے۔ اس سے قبل بھی کراچی میں بارش کا ایک اسپیل دیکھا گیا تھا، اور اس اسپیل کے آتے ہی جو سیوریج لائنیں ہیں وہ چوک ہو گئی تھی۔ برسات کا پانی اور سیوریج کا پانی جب سڑکوں پر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے کانکریٹ یا ڈامر سے بنی ہوئی سڑکوں کو۔ اگر میں کراچی کی انتظامیہ کی بات کروں تو ہر بار وہ پہلے سے اچھے حالات ہونے کے پیشگوئی بھی کرتے ہیں اور دعوے بھی کرتے ہیں، مگر جب لیکن حالات بالکل اس سے مختلف ہوتے ہیں، بالکل مختلف ہوتے ہیں، درست کہہ رہے ہیں آپ۔ میں ذرا مونس سے بھی بات کرنا چاہوں گی۔ مونس بھی کلفٹن میں موجود ہیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم زیادہ ذرا ان ایریاز کو دکھا دیں نا کہ جہاں سے فور شور مرتضیٰ صاحب ضرور گزرے تو ہوں گے۔ کلفٹن میں موجود ہے مونس، بتائیے کہ ذرا وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ یقیناً وہاں تو کلیئر ہوگی سڑکیں، وہاں تو پانی وانی نہیں ہوگا۔ میں موجود ہوں جو کہ شہر کا پوش ترین علاقہ ہے۔ یہاں پہ ایک جو سڑک ہے چورنگی کے ساتھ مرکزی سڑک، وہ بڑے حصہ اس کا جو ہے زمین میں دھس گیا ہے۔ میرا کب میں یہ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، نیچے سے نالا گزر رہا ہے، لیکن یہ سڑک کا ہے جو کہ یہاں سے شیری جنا سے نکلنے والے ہیوی آئل ٹینکر جہاں سے گزرتے ہیں، انہی میں سے ایک ٹینکر جا رہا تھا کہ یہ سڑک پوری بیٹھی ہے، اور اس کو بڑی تقریباً کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد اس ٹینکر کو یہاں سے ہٹایا گیا ہے۔ اس وقت ہیوی کنکریٹ کے جو بلاکس ہیں وہ یہاں پہ رکھ دیے گئے ہیں اور کارڈن کر دیا گیا اس ایریا کو تاکہ کوئی اور ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ یہ سڑک KDA کے زیر انتظام ہے، KDA نے بنائی تھی، اور جو ذرائع ہیں یہ کہنا ہے کہ بارشوں کے بعد اس کا مرمت کا کام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، لیکن ساتھ ہی یہاں پہ مٹیریل بہت ہیوی تھا، نیچے بہت زیادہ اچھی بہتر سپورٹ نہیں تھی، اسی وجہ سے یہ ایک بڑا جو ہے سڑک کا حصہ جو ہے مکمل طور پہ دھس چکا ہے۔ نہ صرف یہ، شہر میں مختلف واقعات اور بھی ہوئے ہیں جہاں پہ مختلف سیوریج کی لائنیں جو ہیں وہ دھس چکی ہیں، جس کی وجہ سے سڑک بیٹھ گئی ہے۔ طارق روڈ پہ تقریباً 24 انچ کی لائن ہے، 2 جگہ سے وہ دھسی ہے سیوریج کی، اسی طریقے سے گلستان جوہر میں اور راشد مناس روڈ پہ لائنز جو ہیں وہ دھسی ہیں۔ یہ سلسلہ پہلے بھی ہم کراچی میں دیکھتے رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ بھی کچھ زیادہ دیکھا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو شاہراہیں ہیں ان کی حالت بہت خستہ نظر آتی ہے۔ بڑے بڑے گڑھے پڑنے کے بعد جو بارش کا پانی ہے وہ نہیں نکالا جا سکا ہے، اگرچہ KMC کا عملہ وہاں موجود ہے مختلف شاہراہوں پہ۔ میئر کراچی خود بھی متحرک نظر آتے ہیں، لیکن بیشتر مقامات ایسے ہیں جہاں پہ خستہ حالی کی وجہ سے شہریوں کو بہت مشکل کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ۔ خضر عالم بھی ساتھ موجود تھے، خضر اعظم، اس کے ساتھ ساتھ مونس ساتھ موجود تھے، اور خورشید عالم صاحب ساتھ موجود تھے، اور تینوں کراچی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہاں پر 15 سال سے ہے حکومت، اور ماشاءاللہ اب ان کے ہی میئر صاحب بھی ہیں جنہوں نے وعدہ بھی کیا تھا آج ہمارے پروگرام میں آنا بھی تھا، لیکن غالباً جیسے پروگرام کا آغاز ہوا ہے یا جب ہم اس سیگمنٹ پہ گئے ہیں تو وہ سڑکیں جو شاید مرتضیٰ صاحب نے دیکھی نہیں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے نکل گئے ہیں، اس لیے پروگرام میں آئے نہیں ہیں ساتھ، لیکن ابھی بھی وقت موجود ہے۔ اگر مرتضیٰ صاحب آنا چاہیں اور اس پر بات کرنا چاہیں، جواب دینا چاہیں تو 2 ٹوک کا یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے۔ بہرحال پیپلز پارٹی کی طرف سے، بلاول صاحب کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے، مجھے یاد ہے 2020 میں جب بارش ہوئی تھی اور پورا کراچی پانی پانی تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سمندر کہاں ہے اور سڑک کہاں ہے، تو اس وقت بلاول صاحب نے کہا تھا کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن جب حکومت کو زیادہ وقت ہو جاتا ہے تو پھر انتظامات بھی زیادہ کیے جاتے ہیں، اور یہ جو بارشیں اس وقت کراچی میں ہو رہی ہیں، جو اسپیل اس وقت کراچی میں ہے، اس کی پیش گوئی پہلے سے ہوئی بھی ہے اور مزید اگلے ہفتے کی پیش گوئی بھی پہلے سے ہوئی بھی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انتظامات اس طرح کے شاید نہیں ہیں کہ آج بھی کراچی والا جو ہے وہ انتہائی پریشان سڑکوں کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے، اور جس طرح سے سڑکوں میں اور علاقوں میں گلی محلوں میں پانی بھرے ہوئے ہیں، جن علاقوں میں پانی بھرا ہوا ہے وہاں پر بھی عوام پریشان ہی دکھائی دیتی ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔